बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 दिसंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का, जबकि नाज़रीन काम आज हिजरी तारीख़ 7 जुमादुल ऊला 1443 है। नाज़रीन काम सऊदी अरब ने तमाम की तमाम हदें पार करना शुरू कर दी हैं, अपनी रिवायात को, सकाफ़त को, तहज़ीब को, यहाँ तक कि इस्लामी तालीमात को पाँव तले रौंदना शुरू कर रखा है। सऊदी अरब लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म, रोशन ख्याली के जिस सफ़र पर चल निकला है, इस सफ़र से सऊदी अरब अपने ज़वाल की तरफ जा रहा है और इससे सऊदी अरब गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ी भी मार रहा है। नाज़रीन काम सऊदी अरब के अंदर रोशन ख्याली इस कदर उरूज पर जा पहुँची है कि इस्लाम पसंदों को, मुसलमानों को और मुबल्लिगीन को, स्कॉलर्स को, उलमाए किराम को पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सज़ाएं भुगतना पड़ रही हैं और उनसे नफ़रत के रवैये परवान चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से सऊदी अरब के अंदर रोशन ख्याली, सेकुलरिज़म, फहाशी उरियानी फैलाने वाले अदाकारों को उनको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है और उनकी ताज पोशी हो रही है और उन्हें सऊदी अरब के अंदर बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनको बुलाकर सऊदी अरब के सामने वहाँ पर बड़ी बड़ी महफिलें करवाई जा रही हैं, रक़्स सुरूर की महफिलें हो रही हैं, वहाँ पर मखलूत इज्तिमात हो रहे हैं। ये इस वक्त सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। नाज़रीन काम इस वक्त सऊदी अरब के हवाले से दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर जो जज्बात मुसलमानों के मुश्तइल हुए हैं, इनको बयान करना मुश्किल है। दुनिया के अंदर बसने वाला हर मुसलमान, उसका दिल अगर धड़कता है तो वो मक्का और मदीना मुनव्वरा के साथ धड़कता है। नाज़रीन काम मुसलमानों के लिए ये दो मुक़द्दस तरीन मकामात हैं जिनके लिए मुसलमान जान देना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं, जिनकी ज़ियारत करना, जिनका विज़िट करना, जिनको देखना मुसलमानों की आरज़ू रहती है। और नाज़रीन काम इस वक्त मक्का और मदीना सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और नाज़रीन काम ये कोई ज़ाती जायदाद नहीं है। मक्का और मदीना चूँकि सऊदी अरब पर सऊदी अरब की हुकूमत है और इस सरज़मीन पर अल्लाह ताला ने मक्का और मदीना को बनाया, तो लिहाजा ये कोई ज़ाती जायदाद नहीं है या कोई ये ज़ाती कोई कमाल नहीं है कि इनको तवल्लियत मिल गई है मक्का और मदीना की। लेकिन नाज़रीन काम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सऊदी अरब के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पर, 60 से 70 किलोमीटर के फासले पर, या इससे भी कम फासला होगा, जद्दा के अंदर जो हॉलीवुड के अदाकार हैं, यूरोप, अमेरिका और अरब दुनिया के जो नाचने वाले और नाचने वाली औरतें हैं, डांसर्स हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं। मौसीकी की, रक़्स व सुरूर की महफिलें सजाई जा रही हैं। ये जद्दा के अंदर हो रहा है जो मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पर है। नाज़रीन काम यही नहीं, रियाज़ के अंदर मौसम रियाज़ के नाम से या रियाज़ सीज़न के नाम से वहाँ पर भी इसी तरह की महफिलें सजाई जा रही हैं, जिसके अंदर बॉलीवुड के अदाकार, हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म स्टार और मशहूर अदाकार सलमान खान को बुलाया गया और उन्हें रियाज़ के अंदर मखलूत महफिल के अंदर अपनी अदाकारी करने का मौका दिया गया। नाज़रीन काम सलमान खान ने सऊदी अरब के अंदर जाकर यह बात कही है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं सऊदी अरब के अंदर अपनी फ़िल्में बनाऊं, अपनी फ़िल्मों की शूटिंग करूं। नाज़रीन काम ये वो सरज़मीन है जहां पर अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों को उतारा, ये वो सरज़मीन है जहाँ पर कुरान पाक नाजिल हुआ, ये वो सरज़मीन है जिसके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इरशाद फरमाया था कि इस सरज़मीन के अंदर बिदअत को, खुराफात को, गाना बजाने वाले आलात को, इसी तरह से नाज़रीन काम यहूद व नसारा को और उनके चर्चों को, उनके सिनेगॉग को और उनकी इबादत खानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये तौहीद की सरज़मीन है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी दुनिया के सामने वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन काम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब सऊदी अरब वो नहीं रहा जो पहले था।
سعودی عرب بدل چکا ہے اور تیزی سے بدلتا جا رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی مسابقت کرنے کی خاطر اپنی روایات کو، اپنی تعلیمات کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت سعودی عرب پر بہت پہلے سے اعتراضات تھے کہ سعودی عرب انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سعودی عرب پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہاں عورتیں باہر نہیں نکلتی ہیں، عورتیں حجاب پہنتی ہیں، وہ یہاں آزادانہ جو عریاں ہیں وہ گھوم نہیں سکتی ہیں، لہٰذا عورتوں کو آزادی نہیں ہے، تو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ لیکن اب چونکہ سعودی عرب نے جو یورپی طاقتیں تھیں، مغربی طاقتیں تھیں، ان کے مطالبات ماننا شروع کر دیے ہیں، تو اس پر یورپ خوش ہو رہا ہے اور خفیہ طاقتیں خوش ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو پھر وہاں پر فحاشی عریانی کو پھیلا دیا جائے تو اس سے وہ ملک اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آخر بستیاں کیسے تباہ ہوتی ہیں، شہر کیسے تباہ ہوتے ہیں اور جو قومیں ہیں وہ کیسے تباہ ہوتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب فجار وہاں کے شرفاء پر زیادہ پاپولر ہو جائیں، یعنی جہاں پر فاسق اور فجار لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جانے لگے اور لوگوں میں جو فجور ہے، جو فسق ہے وہ پھیل جائے اور لوگ زیادہ فاجر ہو جائیں، تو وہ قوم اور وہ ملک اور وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، دنیا نے یہ سب مناظر دیکھے ہیں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ قومیں اور وہ ملک اور وہ معاشرے تباہ ہوئے ہیں جہاں پر فاجر زیادہ ہوئے ہیں، جہاں پر فحاشی عریانی عام ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہودیوں کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، جو یہودیوں کے جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک ان کے اندر حمیت موجود ہے، جب تک ان کے اندر غیرت موجود ہے، لہٰذا ان کے اندر فحاشی عریانی کو پھیلا دیا جائے تو یہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ آج سعودی عرب کے اندر وہی ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ جب کسی ملک کو، جب کسی قوم کو، جب کسی معاشرے کو ترقی ملتی ہے، اس کو اللہ کی وہ تمام نعمتیں ملتی ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم اور وہ ملک اللہ کی نعمتوں کو ان قدردان بنے، ان کے شکر گزار بنے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قومیں اکثر نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، تو پھر اللہ ان سے اپنی وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر، آج سے 100 سال پہلے ناظرین کرام، سعودی عرب ایک مفلوک الحال ملک ہوا کرتا تھا۔ یہاں پیٹرول نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ بیرونی دنیا سے چندے جمع کر کے یہاں کے لوگوں کو خیرات اور صدقات دی جاتی تھیں۔ لیکن آج سعودی عرب کے اندر پیٹرول کی فراوانی کے بعد جو نعمت دی گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی قدردانی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے اس کی ناقدری ہو رہی ہے، اور یہ زوال نعمت کی بڑی علامت ہے اور بڑی وجہ ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، مسلمانوں کے دل افسردہ ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں کہ آخر جو محبت وحی ہے، جہاں پر وحی اتری، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اپنے سب سے محبوب ترین جو نبی تھے سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہاں اسلام کے لیے بھیجا، تو اس سرزمین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ خرافات ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک طرف سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، دوسری طرف سے ایک اور جو خبر اس وقت سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے تبلیغی جماعت پر پابندی کی خبر۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی فلاحی اور تبلیغی جماعت ہے۔ عیسائیوں کے مشنز اس سے زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ناظرین کرام، مسلمانوں کے لیے تبلیغی جماعت سب سے بڑی تبلیغی جماعت ہے، جس کا ہدف اور مقصد مسلمانوں کو نیکی کی طرف لانا ہے۔ اگر کوئی مسلمان راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو راہ راست پر لے کر آنا ہے، اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے کر اخلاق اور محبت کے ساتھ انہیں قائل کر کے انہیں اسلام کی تعلیمات دے کر اسلام میں داخل کرنا، یہ ان کا منشور ہے، یہ ان کا مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر، نیپال کے اندر، سری لنکا کے اندر، اور اسی طرح سے ناظرین کرام یورپ کے تمام ممالک کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے اندر، جاپان، چائنا، رشیا، ہر جگہ پر موجود ہے،
اور ہر جگہ پر یہ آزادی سے سفر کر سکتے ہیں۔ جب ان کے اجتماعات ہوتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ان اجتماعات کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو اگر ایک محتاط اندازہ بھی بتایا جائے تو 20 کروڑ کے لگ بھگ یا اس سے بھی زائد لوگ ایسے ہوں گے جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہوں گے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کی اپنا قانون ہے، اپنا آئین ہے، اور وہ اپنا قانون اور اپنا آئین اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن سعودی عرب کے اندر جب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ دوہرا معیار اور منافقت دیکھی جاتی ہے تو یقیناً ہر مسلمان پھر اس پر سوال کرتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر کسی بھی طرح کی جماعت پر کوئی بھی اپنی سرگرمی رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سعودی عرب کا قانون ہے۔ ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پہلی بات ناظرین کرام یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت فعال نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب کے اندر کوئی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے یا تبلیغی جماعت کا کوئی وہاں پر ایسا کوئی ان کی خانقاہ ہے یا کوئی ایسی ان کی جگہ ہے جہاں پر وہ جمع ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین موجود ہیں کہ اسے نیکی کی دعوت دے دینی چاہیے اور اسے برائی سے روکنا چاہیے۔ تو انفرادی طور پر اگر سعودی عرب کے اندر رہنے والے شخص اگر یہ ایک ذمہ داری کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی کمیونٹی کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو دعوت کی طرف جانا ہے، آپ کو نیکی کے کام کرنے ہیں، خیر کے کام کرنے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، سعودی عرب نے نہ صرف تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، ٹویٹر سے باقاعدہ ٹویٹ کی، بلکہ ناظرین کرام سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کے خلاف مساجد کے اندر جمعے کے خطبات بھی دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مسجد قباء اور دیگر مساجد کے اندر باقاعدہ یہ خطبات دیے گئے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک بدعت پھیلانے والی جماعت ہے، اس کا منشور اور ان کے عقائد اور ان کے نظریات غلط ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پابندی لگانا اور ان کو کام سے روکنا ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اعلانیہ لوگوں کو اور دنیا بھر کے سامنے مساجد کے اندر خطبے دینا اور تبلیغی جماعت کے خلاف، اس پر 20 کروڑ سے زائد جو مسلمان ہیں ان کے دل مجروح ہوئے ہیں اور وہ سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر آپ کے ہاں یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھی ہیں۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے اندر مسجدوں کے اندر اگر تبلیغی جماعت کے خلاف خطبے ہو سکتے ہیں، پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو موسم ریاض ہو رہا ہے، جہاں پر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے اداکاروں کو لایا جا رہا ہے، سلمان خان کو لایا جا رہا ہے، جدہ جو بالکل مکہ مکرمہ سے جڑا ہوا ہے، وہاں پر جو دنیا کے فحاشی اور عریانی پھیلانے والے اداکاروں کو لایا گیا ہے، تو ان کے خلاف آخر مسجدوں میں خطبے کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہاں کے علماء کرام پر، وہاں کے سکولرز پر اور خطبہ دینے والے خطیبوں پر یہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں کہ اگر تبلیغی جماعت پر خطبے ہو سکتے ہیں، ان پر پابندیوں کے حوالے سے، ان کے اوپر ان کے نظریات کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، تو کیا موسیقی، رقص و سرور، مخلوط محفلیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ جس طرف سعودی عرب بڑھ رہا ہے، کیا اس طرف وہاں کے لوگوں نے خطبے دیے ہیں؟ تو یہ دوہرا معیار ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے زوال آتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی جو ترقی یافتہ قوم ہے، کوئی بھی جو اللہ کی نعمتوں سے نوازی ہوئی قوم ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، عوام سوال کر رہے ہیں اور عوام پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ مقدس ترین سرزمین کس طرف جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں پاکستان کے مشہور عالم دین ہیں، بلکہ دنیا بھر کے اندر پاپولر ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی، انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر سینما کھل رہے ہیں، مسلمانوں کو حج اور عمرے کی اجازت نہیں ہے لیکن سینما کھولے جا رہے ہیں۔ یہ رویہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے اور غلامی سے باہر نکلنا چاہیے، سینہ تان کر بات کرنی چاہیے کہ مکہ اور مدینہ یہ آپ کی جائیداد نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مقدس ترین اجتماعی ورثہ ہے۔ ہر مسلمان کا اتنا ہی حق ہے مکہ اور مدینہ کے لیے جتنا کہ سعودی عرب کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔